अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं हमने डेवलप करनी है, ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज़। तो उसमें जो सबसे पहला हमारे पास टूल था जो था हमारे पास सॉर्ट मैट्रिक्स, जो कि हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने आपको दिखाया था इसमें। तो हमने सॉर्ट मैट्रिक्स जो है वो बनाया और फिर उससे स्ट्रेटजीज़ कैसे डेवलप की, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास दैट इज़ स्पेस मैट्रिक्स। अब ये स्पेस मैट्रिक्स क्या होता है, ये जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एग्रेसिव, कम्पिटिटिव, डिफेंसिव एंड कंजर्वेटिव, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब ये बनते कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास 4 डायमेंशंस हैं इसकी, जिनसे रिलेटेड हम वेरिएबल्स लेके फिर डिसाइड करते हैं। जिसमें आपको अगर आप देखें इसमें तो आपको एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वो IP नज़र आ रहा है, फिर वाई एक्सेस पे पॉजिटिव साइड पे अगर आप देखें तो आपको FP नज़र आ रहा है, और इसी तरह नीचे SP और CP ये जो है। अब ये SP, CP, IP, FP ये क्या हैं, इनको जो है वो मैं अगली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्पेस मैट्रिक्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन एवेल्युएशन मैट्रिक्स, या जिसे स्पेस मैट्रिक्स कहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जो कि हमें हमारी पोजीशन बताते हैं कि हमें जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंगली हमारे लिए कौन सी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। वो एग्रेसिव होंगी, कंजर्वेटिव, डिफेंसिव या कम्पिटिटिव। ठीक है। अब ये जो इसके डायमेंशंस मैंने आपको बताई हैं, उसमें हमारे पास 2 इंटरनल डायमेंशन है और 2 एक्सटर्नल डायमेंशन है। पहली जो 2 हमारे पास इंटरनल डायमेंशन है उसमें FP मींस फाइनेंशियल पोजीशन, और इसी तरह दूसरी इंटरनल डायमेंशन जो है वो है कम्पिटिटिव पोजीशन। अब ये दोनों विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है जो भी आपने चूज की हुई है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जाहिर है ये भी एक इंटरनल मसला है, और कंपटीशन में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, दैट इज आवर कम्पिटिटिव पोजीशन, ये भी एक जो है वो हमारा इंटरनल मसला है। और फिर इसी तरह 2 एक्सटर्नल डायमेंशन है, जिसमें स्टेबिलिटी पोजीशन है कि हम ओवरऑल कितने स्टेबल हैं अकॉर्डिंग टू जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केट में, जो भी फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली। और फिर इसी तरह जो है वो इंडस्ट्री पोजीशन कि इंडस्ट्री में हमारी पोजीशन क्या है। तो ये 2 एक्सटर्नल डायमेंशन है। इनमें अब हर डायमेंशन के कुछ जो है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं, जहां से डिटरमिन होगा कि हम कोई भी किसी भी डायमेंशन की बात कर रहे हैं। फर्ज करें हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कितनी कैसी है, तो उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, हम इसी तरह जो है EPS देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, डिफरेंट चीजें हम जो है वो उनको देख सकते हैं। फिर इसी तरह कंपेटिटिव पोजीशन से रिलेटेड है। ये लेटर ऑन मैं आपके साथ ना हर डायमेंशन की जो है वो डिस्कस करता हूँ कि इनके कौन कौन से क्या उन्हें कहना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स हैं जो ये डिटरमिन करेंगे हमारी पोजीशन को। तो वो जब डिटरमिन कर लेते हैं तो फिर हम इसको प्लॉट करते हैं अपने उस ग्राफ के ऊपर, या मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर। तो वहां से पता चलता है कि हम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, और उसका जो है वो क्या स्कोर बनेगा, और हमें क्या जो है स्ट्रेटजी जो है वो लेनी चाहिए। इसके जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में हम पहले देखें फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसके अंदर हमारे पास आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेवरेज, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, इन्वेंट्री टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये वो चीजें हैं जो मिलके हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएंगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फिर इसी तरह अगर आप नीचे आ जाएं कंपैटिटिव, उसके अंदर जो है वो देखें कंपैटिटिव पोजीशन को, तो उसमें हमारा मार्केट शेयर क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहाँ पे है, हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज के ऊपर है, क्या हमारी प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है या मेच्योरिटी के अंदर है, ग्रोथ में है, कहाँ पे है। ठीक है। कस्टमर कितने लॉयल हैं, हम अपनी कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लिया है, नहीं किया, टेक्निकल नो हाउ कितना है, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमारा जो है वो रिलेशनशिप कैसे है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारी कंपैटिटिव पोजीशन को डिटरमिन करेंगी कि हम कंपैरेटिवली कितने स्ट्रांग हैं या वीक हैं इन आइदर केस। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल उनकी बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है स्टेबिलिटी पोजीशन। हम इसमें पहला फैक्टर अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम कितने स्ट्रांग है हमारा R&D, ये सारी चीजें वहां से डिटरमिन होगा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, अगर फर्ज करें कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है रेट्स के अंदर
تو ہم جو ہے وہ اتنے اسٹیبل نہیں ہو پائیں گے. ظاہر ہے کہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے بٹ اس کا ہمارے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے. پھر ڈیمانڈ ویریبلٹی ہے, پروڈکٹ ڈیمانڈ جو ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر پرائس رینج آف کمپیٹیٹیو پروڈکٹ, ہم کس اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کی پرائسنگ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں, اور ہمارے کمپیٹیٹر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اگر ظاہر ہے ہماری پرائسز زیادہ ہوں گی اور کمپیٹیٹر کی کم ہوں گی تو ہم ان کو اتنا کمپٹیشن سے ہم آؤٹ ہو جائیں گے, ہم نہیں کر پائیں گے ان کے ساتھ. پھر بیریئرز ٹو انٹری انٹو دا مارکیٹ, نئے پلیئرز کتنا سوئفٹلی اس کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں, کمپٹیشن کی کیا نیچر ہے, کمپیٹیٹو پریشر لکھا ہوا ہے, مارکیٹ سے ایگزٹ کرنا کتنا جو ہے وہ آسان ہے ہمارے لیے. پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ, یہ میں پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ جو آپ کی پروڈکٹس ہیں وہ کتنی الاسٹک ہیں, ان کی ڈیمانڈ, ان کے اندر پرائس چینج ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے وہ کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈٹرمن کرے گا. پھر اس کے اندر رسک کون کون سے انوالو ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں سے ہماری اسٹیبلٹی پوزیشن جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد انڈسٹری پوزیشن میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کہ ہمارا گروتھ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے, پروفٹ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے, اسٹیبلٹی کتنی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں جو ہے لیوریج کی کیا سچویشن ہے, اور ڈیٹس لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے, ملتے ہیں نہیں ملتے, ریسورس یوٹیلائزیشن, ایز آف انٹری انٹو دا مارکیٹ, پروڈکٹ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ود ریفرنس ٹو دا انڈسٹری ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم ڈٹرمن کریں گے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر ہماری پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جہاں سے جو ہے وہ ڈٹرمن ہوگا کہ ہم کیسا پرفارم کر رہے ہیں, آئدر وہ انٹرنل ہماری پوزیشن ہے یا ایکسٹرنل اسٹریٹجک پوزیشن ہے. تو ان کے جو ڈائمینشنز ہیں, پھر جو ان کے ڈٹرمنٹس ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے. اب یہ اسپیس میٹرکس بننا کیسے ہے, تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سیٹ آف ویریبلس کہ فائنینشیل پوزیشن, اب یہ چاروں ڈائمینشنز تو ہیں, اب ان کے اندر جو ویریبل جو میں نے ابھی پچھلی سلائڈ پہ بتائے ہیں, جیسے فائنینشیل پوزیشن کے اندر یہ تھا ارننگ پر شیئر تھا, یا ہمارے اس کو کہہ لیں کہ لیوریج تھا. تو یہ ہم پہلے ویریبل سلیکٹ کریں گے جو موسٹ ریلیونٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. ان ویریبلس کی بیس پہ ہم پہلے یہ ان ساری ڈائمینشن کے, فار ایگزامپل 3 3 4 4 یہ جو بھی ہم سے ریلیونٹ ہے, ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. جب ہم وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں پھر دوسرا کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو ویلیو دیتے ہیں, نومیریکل ویلیو. فار ایگزامپل ہم نے فائنینشیل پوزیشن کے اندر ارننگ پر شیئر جو ہے, یا ہم کہہ لیں کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے, فار ایگزامپل ہم ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, تو ہم اس کے اندر کتنے اچھے ہیں یا کتنے برے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے ہم نے ان کو ریٹنگ دینی ہے. اب یہ جو دو ہماری اس کے اندر ڈائمینشنس ہیں, فائنینشیل پوزیشن اینڈ انڈسٹری پوزیشن, اس کو ہم جو ہے وہ ریٹنگ دیں گے پازیٹیو کے اندر, ٹھیک ہے, مطلب +1 to +7, جس میں جو ورسٹ پوزیشن ہے اگر کسی ویریبل کے اندر ہماری, تو ہم اسے +1 کی طرف جو ہے وہ دیں گے, اور اگر کسی کے اندر ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ہماری وہ جو ریٹنگ ہے اس کی ویلیو جو ہم اس کو دیں گے وہ ہم +7 کی طرف جو ہے وہ دیں گے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس اس کے اندر کتنا اچھا یا برا پرفارم کر رہے ہیں. بٹ ایک چیز جو مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل پوزیشن اور انڈسٹری پوزیشن, ان دونوں کے لیے +1 to +7 ریٹنگ ہوگی. +1 مینز ورسٹ اینڈ +7 مینز ورسٹ. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو جو باقی دو ہماری ڈائمینشنس ہیں جس میں اسٹیبلٹی پوزیشن اور کمپیٹیٹیو پوزیشن ہے, اس میں ہم ریٹنگ دیں گے فرام -1 to -7. اس میں -1 جو ہے وہ ہمارا بیسٹ ہوگا اور -7 جو ہے وہ ہمارا ورسٹ ہوگا. وہی سیم کرائٹیریا کہ ہم اگر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ہم -1 کی طرف جو ہے وہ آئیں گے, اور اگر برا پرفارم کر رہے ہیں تو ہم -7 کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. اب یہ آپ نے دونوں کے اندر یہ خیال رکھنا ہے, دونوں اس کے اندر پلس والی سائڈ پہ اور مائنس والی سائڈ پہ, کہ فائنینشیل پوزیشن اور انڈسٹری پوزیشن کے لیے پلس جو ہے +1 جو ہے وہ ورسٹ ہوگا اور +7 جو ہے وہ ہمارا بیسٹ ہوگا. جبکہ جو دوسری دو ڈائمینشنس ہیں اسٹریٹجک پوزیشن اینڈ کمپیٹیٹیو پوزیشن, ان کے اندر -1 جو ہے وہ بیسٹ ہوگا اور -7 جو ہے وہ ورسٹ ہوگا. تو سیکنڈ اسٹیپ یہ تھا کہ ہم نے ان کو نیومیریکل ویلیو جو ہے وہ اسائن کر لی اپنی پرفارمنس کے بیس کے اوپر, جو بھی یہ ڈائمینشن تھی اس کے اندر جتنے ویریبلس تھے ان کو ہم نے یہ اسائن کر لیا. نیکسٹ جو ہے وہ کیا کریں گے ہم کہ ہم ان کی ایوریج نکال لیں گے, کمپیوٹ این ایوریج اسکور فار جتنی ہماری یہ ڈائمینشنس تھی ان کا. پلاٹ دا ایوریج اسکور فار فائنینشیل پوزیشن, جو بھی ہیں وہ ہماری ڈائمینشنس, ان کو جہاں پہ اس کے اوپر جگہ بنتی ہے ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو پلاٹ کر دیں گے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے, ہم دو ایکس ایکسس کے جو دونوں اسکور ہیں
ان کو ہم جو ہے آپس میں پلس کر دیں گے اور ان کا ریزلٹنٹ نکال لیں گے، اور اسی طرح جو وائی ایکسس کے اوپر ہیں ان کا بھی ہم جو ہے وہ ریزلٹنٹ نکال لیں گے. جب یہ ہمارے ریزلٹنٹ نکل آئیں گے تو ہمارا ایک ڈائریکشنل اس میں سے ایک ایرو ڈرا کریں گے، ویکٹر ڈرا کریں گے، جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سے اس کے اندر کوادرنٹ کے اندر لائے کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہم جو ہے وہ جائیں گے. اس کی ایگزامپل کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں، اس میں جو پہلا کوادرنٹ ہے یہ والا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارا فائنینشیل پوزیشن کا جو سکور ہے وہ ہمارے +4 ہے، اور اس کا جو یہ والے دو ہیں ان کا سکور بھی ہمارے پاس جو ہے وہ +4 ہے. تو ہم نے یہاں پہ +4، چونکہ یہ دونوں پلس، یہ آئی پی اور یہ ایف پی، یہ دونوں پلس والی سائڈ ہے، تو ہم نے اس کو ڈرا کیا یہاں پہ. فار ایگزامپل یہاں پہ بنتا ہے یہ +4، تو اس میں سے ہم نے ایرو ڈرا کر دیا. اب یہ تھی ہماری اس کوادرنٹ کی جو میں نے آپ کو اسپیس میٹرک دکھائی تھی، اس کے اندر اسٹریٹجیز اس کی جو ہے وہ مینشن ہے. آپ وہاں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں، اب اس کی اگر نیچے آپ نریشن پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے a financially strong firm that has achieved major competitive advantage in a growing and stable market. ٹھیک ہے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس موسٹ لائکلی اس کی فائنینشیل پوزیشن اچھی تھی اور اسٹیبلٹی پوزیشن جو ہے اس کا سکور جو ہے وہ بھی اچھے تھے. اچھے مینس کہ اس کے مائنس کی طرف سکور تھے. اگر یہ اسٹیبلٹی پوزیشن اس کی اچھی نہ ہوتی تو اس کے سکور مائنس کی طرف ہوتے. تو چونکہ ہم ان کی ایوریج لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایوریج کس کی؟ ایف پی کی اور ایس پی کی. ٹھیک ہے. مطلب کہ ہم ان دونوں سکورز کو پلس کریں گے. تو چونکہ اس کا سکور زیادہ تھا ایف پی کا، کیونکہ وہ پازیٹیو سائڈ پہ تھا، فائنینشلی اسٹرانگ فرم تھی، تو اس لیے ہمارا ریزلٹنٹ سکور جو ہے وہ 4 آیا ہے. اگر یہ مائنس کے اندر ہوتا تو ہم اس کو یہاں پہ پلاٹ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ سی پی اور آئی پی کا بھی سکور جو ہے وہ ہمارا اچھا ہوگا اوبیسلی، اسی لیے 4 کے اندر ہے کیونکہ یہ والے سکور پازیٹیو کے اندر ہے. تو یہاں پہ 7 جو ہے وہ بیسٹ ہے. تو یہاں پہ ہم 7 کی طرف آئے، اور یہاں پہ سی پی کے اندر جو -1 چونکہ یہ یہاں پہ لائی کرے گا، اور -7 جو ہے وہ جو کہ ورسٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ لائی کرے گا. تو دیٹ مین کہ اس کا سکور کہیں یہاں پہ لائی کر رہا ہوگا. اسی وجہ سے اس کا سکور جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہے 4. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ ڈرا کیا. تو ڈائریکشن ایرو اس طرف جا رہا ہے. اب اسی طرح ادھر اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ والا ایرو جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا جو سکور ہے وہ یہ ایف پی اور اس کا ایس پی کا وہ تو آیا ہے ہمارا 5 کے اندر، لیکن جو ہمارا سی پی اور آئی پی کا سکور ہے یہ جو ہے نا وہ 1 کے اندر ہے. کیوں ہے 1 کے اندر؟ کہ ایسی فرم ہے جو کہ فائنینشلی تو اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اور انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. مے بی اس کی جو ہے وہ کمپیٹیٹو پوزیشن اتنی اچھی نہ ہو، یا انڈسٹری پوزیشن، تو کسی وجہ سے کوئی ایک سکور اس کا کم ہے، تو اس وجہ سے یہ ایرو اس طرح سے ڈرا ہوا ہے. ہاؤ ایور ان دونوں کے لیے جو ہے نا وہ اگریسو اسٹریٹجیز ہی ہم چلیں گے، جو کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اگریسو اسٹریٹجیز ہماری اسپیس میٹرکس کے لیے جو ہوتی ہیں وہ بیکورڈ انٹیگریشن، فارورڈ انٹیگریشن، مارکیٹ پینیٹریشن، مارکیٹ ڈیولپمنٹ، ڈائیورسیفیکیشن، یہ ساری ہماری اگریسو اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم گرو کر سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر، کیونکہ ہم بہت اچھا جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. اب اگر ہم آگے چلیں تو یہ وہ ہیں ہماری کنزرویٹو اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے. ان کے اندر ہم نے ویکٹر جو ہے وہ یہاں پہ ڈرا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ والا سکور جو تھا وہ مائنس کے اندر تھا. یہ جو ہمارا آئی پی اور سی پی کا جو سکور ہے، ان کا جو ریزلٹنٹ سکور تھا وہ ہمارا مائنس کے اندر تھا. تو ہم نے اس کو یہاں پہ جو ہے وہ ڈرا کیا ہے. دیٹ مینس کہ اس کی انڈسٹری پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، ہاؤ ایور ان کی کمپیٹیٹو پوزیشن جو ہے وہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے؟ a firm that has achieved financial strength، اسی لیے اوپر جا رہا ہے اس کا ویکٹر. ٹھیک ہے. is a stable in a stable industry that is not growing. اب انڈسٹری گرو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. and the firm have competitive advantage. ان کی چونکہ ان کا کمپیٹیٹو سکور اچھا ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ مائنس کی طرف آیا. لیکن انڈسٹری چونکہ گرو نہیں کر رہی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اس طرف ہمارا یہ پلاٹ ہوا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس کنزرویٹو اسٹریٹجیز ہوں گی. سیم از دا کیس ہیئر. اب یہاں پہ دیکھیں the firm has suffered from major competitive disadvantages in a industry that is technologically stable but declining in sales. اب اس کی competitive position جو ہے وہ فائنینشیل پوزیشن تو اتنی ہے سو ہے، لیکن یہ دیکھیں آپ کرو جو ہے وہ یہاں پہ فلیٹ ہو گیا. کیوں فلیٹ ہوا ہے؟ کیونکہ یہ والا سکور -5 جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. تو دیٹ مینس کہ اس کی کمپیٹیٹو پوزیشن جو ہے اس کے اندر جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، یہ اتنا کمپٹیشن کے اندر جو ہے وہ لیک نہیں کر رہی. تو اسی وجہ سے چونکہ یہاں پہ سکور 7 کی طرف ہوگا، تو اسی وجہ سے یہ ایرو جو ہے نا وہ ہمیں فلیٹ نظر آ رہا ہے. یہ سی پی کی طرف جو ہے وہ انکلائنڈ ہے.
تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنزرویٹو اسٹریٹجیز ہوں گی، جس میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کنزرویٹو اسٹریٹجیز میں ہمارے پاس کون سی ہیں؟ مارکیٹ پینیٹریشن ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، ریلیٹڈ ڈائیورسیفیکیشن. اب یہی والی اسٹریٹجیز ہمارے پاس اگریسو کے اندر بھی تھی، لیکن اگریسو کے اندر ہم ان کو اگریسولی پرسو کرتے ہیں فار ڈیولپنگ نیو مارکیٹس. یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے یا چھوٹے اسکیل کے اوپر، چونکہ ہماری جو ہے وہ کمپٹیٹو پوزیشن اتنی اچھی جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ انہی اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ آتا ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کمپٹیٹو فائل کے اندر، تو ہم نیچے کی طرف جو ہے وہ اب آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، ہم اسی لیے ہمارا اسکور جو ہے وہ یہ مائنس کے اندر آیا ہے، تو ہم اس کو نیچے کی طرف جو ہے وہ لے آئے ہیں. an organization that is competing fairly well in an established unstable industry. تو اسٹیبلٹی نہیں ہے انڈسٹری کے اندر، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گئے ہیں. تو لیکن فیئرلی ہم پھر بھی جو ہے وہ کوئی اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں a firm with major competitive advantages in a high growth industry. اب یہ چونکہ ادھر فلیٹ ہو گیا، تو دیٹ مینس کہ ہماری انڈسٹری پوزیشن بہت اچھی ہے اور ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ کہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی پوزیشن ہماری بہت اچھی ہے، دیٹ مینس کہ ہمارے پاس کمپٹیٹیو ایڈوانٹیجز ہیں. ہاؤ ایور ہمارے پاس جو ہے وہ فائنینشیل پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم اسٹیبل ضرور ہیں، تو اس لیے ہم اس سائڈ پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اگر ہم اسٹریٹجیز کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹریٹجیز اگین وہی ہمارے پاس بیکورڈ فارورڈ انٹیگریشن، مارکیٹ پینیٹریشن. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہمارے پاس جو ہے ہماری جو ہے وہ اسٹیبلٹی پوزیشن جو ہے وہ اچھی، ہم اسٹیبل ہو سکتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ان میں سے کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو پرسو کر لینا چاہیے. اگلا جو ہے وہ ہم اگلا کوارٹرنٹ اگر دیکھتے ہیں تو دیٹ از ڈیفینسو کوارٹرنٹ، جو کہ یہاں پہ لائی کرتا ہے. اس میں ہمارے دونوں سکور جو ہے وہ مائنس کے اندر ہوتے ہیں، کہ نہ ہم کوئی فائنینشلی جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور گروتھ بھی ہماری نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفینسو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اگر ہم دیکھیں ڈیفینسو اسٹریٹجیز کو تو وہی والی ریٹرینچمنٹ، ڈائیورسیفیکیشن، ڈائیورسٹیچور، تو وہی والی اسٹریٹجیز ہیں جو ہم پہلے میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. تو دیٹ مینس کہ ہم اچھا پرفارم نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے دونوں سکور مائنس کے اندر ہے، تو ہم اس کو اس طرف جو ہے وہ پلاٹ کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا اسپیس میٹرکس. آئی بلیو کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیے، انشاءاللہ ہم کمنگ کلاس میں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹول ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں فار انالیسز، وہ ہے ہمارے پاس بی سی جی میٹرکس. آپ لوگوں نے پہلے جو ہے وہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اصل میں جو بی سی جی میٹرکس کو بنانے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ایس بی یوز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ایس بی یوز کیا ہوتے ہیں؟ اسٹریٹجک بزنس یونٹ. کوئی ایسا آپ کا بزنس کمپنی کے اندر جو کہ ہم کہنا چاہیے کہ جس کا سیپریٹ ویژن اینڈ مشن ہو، اس کو سیپریٹ پلاننگ کی ضرورت ہو، تو اس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ایس بی یو ہے. دیٹ کوڈ بی یور، ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ کا کوئی ڈویژن ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کا ایک پروڈکٹ ہے. دیٹ مینس کہ کٹ آف پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی کو سیپریٹلی پلان کرنا پڑ رہا ہے، باقی جو آپ کے پروڈکٹس یا ڈویژنس ہیں ان سے ہٹ کے آپ کو پلاننگ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی اسٹریٹجیز ڈفرنٹ ہیں، تو دیٹ از یور ایس بی یو. اور بی سی جی میٹرکس جو ہے وہ یہ ڈفرنٹ ایس یو بیز جو ہیں، ایس بی یوز جو ہیں، یہ ان کا انالیسز کرتا ہے. اس میں ہمارے پاس وہ ایک ڈفرنٹ بزنسز ہو سکتے ہیں، ڈفرنٹ ڈویژنس ہو سکتے ہیں، ڈفرنٹ پروڈکٹس ہو سکتے ہیں انسائڈ این آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب بی سی جی میٹرکس کیا کرتا ہے؟ گرافیکلی پورٹریز ڈفرنس امانگ ڈویژنس ان ٹرمز آف ریلیٹو مارکیٹ شیئر، پوزیشن اینڈ انڈسٹری گروتھ ریٹ. اس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ دو ڈٹرمنٹ ہیں اس کے. ایک اس میں ہے ہمارا ریلیٹو مارکیٹ شیئر. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم ریلیٹو ٹرمز کے اندر بات کریں گے، ایبسلیوٹ ٹرمز کے اندر بات نہیں کر رہے. اور انڈسٹری گروتھ ریٹ کے، انڈسٹری کے دیکھتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ گروتھ ریٹ کیا ہے جو بھی ہمارا ڈویژن ہے یا بزنس ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ allows a multi-divisional organization to manage its portfolio of businesses by examining the relative market share position in the industry growth rate of each division relative to the other divisions in the organization. تو یہ ہمارے جتنے ڈویژنس ہوں گے، جتنے بزنس، مطلب مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جتنے ایس بی یوز ہوں گے، ان کو ان کے اندر یہ ہمیں کمپیریزن کر کے بتائے گا کہ ہمارے ہر ایس بی یو کی کیا جو ہے نا وہ نیڈس ہیں، ان کے پاس فنڈس کی کیا سچویشن ہے، کتنے وہ جنریٹ کر رہے ہیں، کتنے نہیں کر رہے.
تو ان کے اکارڈنگلی پھر جو ہے وہ ہم اس کے لیے پلان آؤٹ کرتے ہیں کہ ہر بزنس کے لیے پھر ہماری کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس اگر بی سی جی میٹرکس دیکھیں تو ہمارے پاس ٹاپ میں اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے وہ ہے ریلیٹو مارکیٹ شیئر پوزیشن لو یا ہائی, ٹھیک ہے, یہ میڈیم, ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کے اندر بات کر رہے ہیں ریلیٹو اس کے اندر. پھر اسی طرح اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے کہ سیلز گروتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے انڈسٹری کے اندر اس کی سیلز کی کتنی گروتھ ہے, گروتھ زیادہ ہے یا کم ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پرسنٹیجز کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اب چونکہ یہ بھی کائنڈ آف جو ہے وہ ہمارے پاس ریلیٹو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہمارا اگر اوپر والا یہ کوادرنٹ دیکھیں, اس کے اندر بھی 4 کوادرنٹس ہیں ہمارے پاس. اگر پہلا ہم دیکھیں کوشچن مارک, ٹھیک ہے, تو کوشچن مارکس کے اندر کیا ہے کوادرنٹ 1, اس کے اندر ہمارے پاس مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ہمارا وہ لو ہے, ٹھیک ہے. ہاؤ ایور جو گروتھ اس کا گروتھ ریٹ ہے وہ ہمارے پاس ہائی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہمارا مارکیٹ شیئر لو ہوگا اور گروتھ ریٹ ہائی ہوگا تو اسے ہم کہتے ہیں کوشچن مارکس, ٹھیک ہے. یہ میں پھر بعد میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس سٹارز, اس میں یہ ہمارے سٹار پروڈکٹس ہیں, سٹار بزنسز ہیں, سٹار ایس بی یوز ہیں. ان کے اندر ہمارا جو ہے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں یہ, چونکہ ان کا مارکیٹ شیئر بھی ہائی ہے اور ان کا گروتھ ریٹ بھی ہائی ہے. اس کے بعد کیش کاؤز آ جاتے ہیں. یہ ایک ایسے بزنسز ہیں ہمارے پاس جن کا ہمارے پاس کیش کاؤز جو ہیں یہ ان کی مارکیٹ شیئر تو ہے, ٹھیک ہے, بٹ ان کے اندر گروتھ نہیں ہے, مطلب اب فردر گروتھ نہیں ہو رہی. اب یہ کیش کاؤز ہیں ہمارے پاس جن سے ہم فنڈز کی ملکنگ کر سکتے ہیں, ان فنڈز کو نکال کے کہیں اور جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یا انہی کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں. بٹ زیادہ تر ہم جو ہے وہ اگر چانسز ہوں, دیکھا جاتا ہے کہ لائف سائیکل کی کس سٹیج کے اوپر ہیں, ان کے اندر ویریشن لے کے ان کو کوئی آگے ان کو لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, تو اس کو یہ کیش کاؤز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈاگس, یہ ایسے پروڈکٹس ہیں یا بزنسز ہیں یا ایس بی یوز ہیں جن کا نہ تو مارکیٹ شیئر ہے اور نہ ہی ان کے اندر گروتھ ہے. یہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ فیلڈ پروڈکٹس ہیں یا لائکلی ٹو بی فیلڈ پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ نہ تو ان کے اندر کوئی گروتھ ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کا جو ہے نا وہ مارکیٹ شیئر ہے. تو ان کے ساتھ پھر کیا ہونا چاہیے, ان کی اسٹریٹجیز اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے ہمارے پاس ڈیفینسو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اب میں ہر کوادرنٹ کی جو ہے وہ 1 by 1 اسٹریٹجیز ڈسکس کر لیتا ہوں. اب سب سے پہلے کوشچن مارک, تو کوشچن مارک کے اندر ہمارا مارکیٹ شیئر جو تھا وہ لو تھا, بٹ ان کے اندر جو ہے جو گروتھ کے چانسز ہیں وہ برائٹ ہیں, وہ ہائی ہے. تو دیٹ مینس کہ اس کے اوپر ہمیں پیسے لگانے کی ضرورت ہے. ہم مارکیٹ پینیٹریشن کریں, ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کریں, ہم جو ہے نا وہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, ڈائیورسٹیچر, کیونکہ ایک چیز تو اس کے پاس ہے وہ ہے گروتھ ریٹ. اگر آپ اس کو فنڈز نہیں لگائیں گے, اس کے اوپر ایفرٹس نہیں کریں گے تو اٹ ول ڈی جنریٹ ان ٹو دا ڈاگس, ٹھیک ہے, کیونکہ مارکیٹ شیئر بھی جب گروتھ ریٹ اس کا ہے, تو جب گروتھ ریٹ بھی نہیں رہے گا کیونکہ اس کو جو فنڈ کی ضرورت ہے وہ آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ ڈاگس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو دیٹ مینس کہ اس کے لیے یہی اسٹریٹجیز ہیں ہماری, مارکیٹ پینیٹریشن, مارکیٹ ڈیولپمنٹ, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. ڈائیورسٹیچر آلدو ہماری جو ہے نا وہ کوئی, ہم اگر فرض کریں ایسا ہے کہ ہم نے پیسہ لگایا ہے اس کے اوپر, اس کو اس کا مارکیٹ شیئر انکریز کرنے کی کوشش کی ہے, تو اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ہم ڈی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں اور وہ پھر ڈاگز میں کنورٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارا اسٹار. اسٹار مینس کہ جیسے میں نے ان کا بتایا کہ یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ہمارے بریڈ ونر ہیں ہمارے بزنسز کے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس فنڈز بھی ہیں, یہ جنریٹ کر رہے ہیں, ان کے اندر گروتھ پوٹینشیل بھی ہے, ان کی جو ہے نا وہ سیلز بھی اچھی ہو رہی ہیں, ان کا مارکیٹ شیئر بھی ہے. تو دیٹ مینس پھر اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان کی اور جو ضروریات ہیں, مطلب ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے, ہم نے ڈسٹریبیوشن پہ پیسے لگانے ہیں, ہم نے سپلائی چین کو ایفیشینٹ کرنا ہے, ہم نے را مٹیریل یا اس کے نئے ویریئنٹس کے لیے اور R&D کے اوپر پیسے لگانے ہیں, اس کے نئے نئے ویریئنٹس لے کے آنے ہیں. تو یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں بیکورڈ انٹیگریشن, فارورڈ, ہاریزونٹل, ٹھیک ہے, مارکیٹ ڈیولپمنٹ, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ اس کے لیے اسٹریٹجیز ہیں, ہمیں ان کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس کیش کاؤز. تو دیٹ مینس اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ بزنسز ہیں ایسے جو اپنی فنڈز جو ہیں وہ اپنی ضروریات سے زیادہ جنریٹ کر رہے ہیں. لائک وی ہیو کاؤز دیٹ آر گیونگ اس ملک. تو اس سے ہم یہ والے کیش کاؤ کے پیسے جو ہیں, اس کے فنڈز جو ہیں یہ ہم اسٹار پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم یہی والے فنڈز جو ہیں وہ کوشچن مارکس کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ہم کوشچن مارکس کو جو ہے وہ اسٹارز کے اندر کنورٹ کر لیں. یا اس کے اندر کیش کاؤز کے اندر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں
کہ کیا اب یہ پروڈکٹ جو ہمارا ایبسلیٹ ہو رہا ہے اس کے اندر مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گروتھ نہیں ہو رہی, مارکیٹ شیئر تو ہے بٹ گروتھ نہیں ہو رہی. تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی ویریئنٹ نکال لیں, کوئی ویریئنٹ نکال کے اگر ہم گروتھ اس کی زیادہ کر سکیں تو پھر یہ اسٹار کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے. ادروائز یہ ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں جو مارکیٹ سے ایبسلیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو ہم ان سے جتنے پیسے لے سکتے ہیں وہ ہمیں لے لینے چاہیے, ان کو ہم یوز کرتے رہیں دوسری جگہوں پہ لیے. ادروائز پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بھی نہیں رہتا تو ہم پھر اس میں سے وہ کر لیتے ہیں, پیسے نکال لیتے ہیں, ریٹرینچمنٹ یا ڈائیورسٹیچر اس کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر اگر ہم ڈاگس کی طرف آتے ہیں تو یہ وہ ہمارے بزنسز ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے, فنڈز جو ہیں وہ ان کے اوپر ویسٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہماری ڈیفینسو اسٹریٹجیز ہیں, ریٹرینچمنٹ, ڈائیورسٹیچر اور لکویڈیشن. اب یہ اسی سیکوینس کے اندر اپلائی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو کر کے دیکھ سکتے ہیں تو کر لیں, اگر یہ کہیں اوپر نیچے جو ہے وہ جاتے ہیں. اگر نہیں جاتے تو پھر اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے اور ان کا پیسے جو ہیں وہ ہم کوشچن مارک یا سٹارز یا جہاں بھی ہمیں ضرورت ہے ہم وہاں پہ جو ہے وہ یوز کریں. اس کی اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہیں. کوارٹرنٹ 1 جس کے اندر کوشچن مارک تھے, آرگنائزیشن مسٹ ڈیسائڈ ویدر ٹو اسٹرینتھن دیم بائی پرسوئنگ انٹینسو اسٹریٹجیز یا پھر جو ہے وہ اس کو ہمیں سیل کر دینا چاہیے, وہی ڈائیورسٹیچر والی. پھر اس طرح کوارٹر 2 اس میں ہمارے لانگ رن اپرچونیٹیز ہیں, اس کے اندر اسٹار پروڈکٹس ان کے اوپر پیسے لگائیں, یہ ہمیں لانگ رن میں فائدہ دینے والے ہیں. ٹھیک ہے, کیش کاؤز ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اپنے ضرورت سے زیادہ آپ کو فنڈز دے رہے ہیں, آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کو مینٹین کرنا ہے کتنے عرصے کے لیے تاکہ وہ جو ملکنگ آپ کو ہو رہی ہے آپ اس کو جو ہے وہ لیتے رہیں اس کا بینیفٹ. پھر اسی طرح ڈاگز ہیں تو ان کا یا سلو یا نو گروتھ اس کی انڈسٹری ہے, تو ان کو جو ہے وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بند ہی ان کو جو ہے وہ کر دینا چاہیے اور ان کے پیسے جو ہیں وہ کہیں اور جو ہے وہ ہمیں یوز کرنے چاہیے. The major benefit of BCG matrix is that it draws attention to the cash flows, investment characteristics and needs of the organization various divisions. اب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہی فنڈز کی مینجمنٹ ہم کر سکتے ہیں اس سے کہ ہمیں جو ہے وہ کہاں پہ جو ہے وہ یہ پیسے جو ہے وہ انویسٹ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اسے ہو سکتا ہے. اس کا جو ایک مسئلہ یہ ہے BCG میٹرکس کا کہ ایک تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے. جب ظاہر ٹائم کنزیومنگ ہے تو یہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے, اس پیسے بھی اس پہ لگ جاتے ہیں. اور یہ نا ہمیں فیوچر کے بارے میں اتنا نہیں بتاتا, یہ ہمیں آج کی سچویشن بتا رہا ہوتا ہے. یہ جو BCG میٹرکس ہے یہ ہمیں آج کی سچویشن بتا رہا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے, آپ کے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اور ان کے لیے جو ہے نا وہ سجیسٹ. اب فیوچر کے لیے جو ہے وہ کیا ہونا ہے اس کے بارے میں یہ ہمیں گائیڈ نہیں کرتا. یہ ایک تو اس کے جو ہے نا وہ ڈرا بیکس ہیں. یہ ویڈیو میں یہاں پہ اینڈ کر رہا ہوں. اگلی ویڈیو میں جو ہمارے پاس باقی ٹولز ہیں جس میں IE میٹرکس ہے یا QSPM ہے, ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو.